आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. I welcome you all to today's session. And inshallah आज हम part 2 discuss करेंगे जहाँ पर हमने last session में part 1 discuss किया था and we have discussed couple of concepts of जन्ना और हमने लास्ट सेशन में लीडर्स ऑफ जन्ना तक हमने ख़त्म किया था. आज हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको पार्ट 2 के कंटेंट्स बता देती हूँ. हम स्टार्ट करेंगे आज डिस्क्रिप्शन से. जन्नती लोग का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो अल्लाह ताला ने उन्हें या फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया है हम वो देखेंगे. जन्ना के क्या नाम होंगे, जन्ना के कितने गेट्स होंगे, उनके नाम क्या होंगे और कैसे लोगों को वो गेट्स के थ्रू एंट्री मिलेगी जन्ना में. वी विल आल्सो टॉक अबाउट सिदरतुल मुंतहा. अल्लाह ताला के अर्श के बारे में बात करेंगे. जन्ना में कितने लेवल्स होंगे और जन्ना में कितने रिवर्स और स्प्रिंग्स के बारे में हम बात करेंगे. So let's first discuss description of the people of Jannah. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उनकी हाइट थी 60 क्यूबिट्स. अगर हम उसको आज मेजर करें या फिर कन्वर्ट करें मीटर्स में तो 30 मीटर्स की हाइट थी आदम अलैहिस्सलाम की जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया. तो जब अल्लाह ताला ने उनको बनाया था, जब क्रिएट किया था तो अल्लाह ताला उनसे कहे थे कि जाओ और जाकर वो जो ग्रुप ऑफ एंजल्स जो बैठे हुए हैं उनको जाकर सलाम करो और ये भी सुनो कि वो रिप्लाई में आपको क्या कहते हैं, क्योंकि उनका जो भी रिप्लाई होगा वो आपके लिए और आपके ऑप्शंस के लिए, आपके आलो अयाल के लिए वो एक ग्रीटिंग बन जाएगा. तो आदम अलैहिस्सलाम जाते हैं उनकी तरफ और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और वो रिप्लाई करते हैं कि अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह. So they increased or they added a word व रहमतुल्लाह, वो इंक्रीज कर देते हैं वो सलाम वो रिप्लाई को. और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐड करते हैं कि जो कोई भी आगे जाएगा जन्नत में, जो कोई भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम के शक्ल सूरत में ही दाखिल होगा. दैट मीन्स जो आदम अलैहिस्सलाम का जो स्टैचर था, जो साइज था उनका, जो हाइट थी, वही हाइट वही शक्ल सूरत से इंसान भी जन्नत में उसी शक्लो सूरत से दाखिल होगा. और यहाँ पर कंटिन्यूएशन में ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन से लेकर अब तक ह्यूमन बीइंग का जो साइज रहा है वो कम होता चला गया और अब हमारा एवरेज साइज है ह्यूमन बीइंग या फिर हाइट, एवरेज हाइट ये है 5.5 होगी, 5.7 होगी एवरेज हाइट. अगर उसको हम मीटर्स में देखेंगे तो कुछ 1.64 मीटर्स होगा एक इंसान, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 30 मीटर्स थी. तो अब बहुत ही कम हो गई है, बिल्कुल लाइक 1.6 के आसपास आगे हैं. तो लेकिन जब हम जन्नत में जाएंगे तो हमारी हाइट आदम अलैहिस्सलाम की तरह ही होगी और हम उन्हीं की शक्ल में होंगे. तो ये एक हदीस मिलती है कि डिस्क्रिप्शन क्या होगा पीपल ऑफ जन्नत का. और एक हदीस क्या आती है कि जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं द पीपल ऑफ पैराडाइज शैल एंटर पैराडाइज हेयरलेस. तो जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी बॉडी पर कोई बाल नहीं होगा, उनकी कोई दाढ़ी नहीं होगी और उनके आंख में सुरमा होगा और उनकी एज 33 ईयर्स होगी. तो हर इंसान, चाहे वो अपनी जवानी में उसका इंतकाल हो या फिर उसके बुढ़ापे में उसका इंतकाल हो, वो जन्नत में जब जाएगा उसकी एज 33 ही रहेगी. तो ये डिस्क्रिप्शन मिलता है जन्नती लोगों का कि वो आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत में रहेंगे, उनकी हाइट 30 मीटर्स होगी और उनकी एज 33 ईयर्स की होगी. अभी हम आगे बढ़ते हैं जन्नत के नेम्स की तरफ. तो पहला नाम जन्नत हम सबको पता है और उसका इंग्लिश में मायना गार्डन का आता है. और फिर उसके कई जन्नत के और कई सारे नाम हैं. देखते हैं हम सारे नाम को एक दफा देखते हैं कि एक जन्नत का नाम एक ऐसा भी है दारुस्सलाम उसे कहते हैं
اور اس کا میننگ آپ کو ملے گا کہ پلیس آف الٹیمیٹ پیس. پھر اس کو دار المقامہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, the abode of permanent residence. دار الآخرہ, abode of the hereafter. جنت الماوا, the abode of safety. جنت العدن, the abode to remain forever. دار الحیوان, the abode of real life. جنت الفردوس, the highest levels of جنت. اور بھی نام ہے جنت النعیم, the source of continual and comprehensive blessing. مقام امین, the abode of safety and security. دار المتقین, the abode of the righteous and pious. الحسنى, the realm of excellence. مقادن صدیقین, the abode of truth. اور دار الجزا, the abode of reward. تو جنت کے اتنے سارے نام ہیں, 14 نام ہیں یہ. تو ان کو الگ الگ ناموں سے ہمیں ریکارڈز ملتے ہیں کہ یہ سارے بھی نام ہیں جنت کے. ابھی آتے ہیں ہم گیٹس کی طرف, جنت کے دروازوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ جب جنتی لوگوں کو بلائیں گے تو وہ جنتی لوگ کسی ایک دروازے سے ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے, یا تو کسی ایک دروازے سے, یا تو پھر یہ 8 دروازوں میں سے کوئی بھی دروازے سے, یا پھر 8 کے 8 دروازوں میں سے بھی کوئی بھی انسان جا سکتا ہے. تو جنت کے دروازے 8 ہے. پہلا دروازہ ہے باب الصلاۃ. اس دروازے سے ایسے لوگ داخل ہوں گے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور خشوع سے ادا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں. پھر باب الجہاد, جو ایسے لوگ جو اللہ کے راہ میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, وہ لوگ اس دروازے سے جائیں گے. باب الصدقہ, ایسے لوگ جو فریکوینٹلی چیریٹی کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں بہت فریکوینٹلی, تو ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو باب الریان کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو حج کرتے ہیں ان کو باب الحج سے بلایا جائے گا. اور ایسے لوگ جو اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں, ان کو باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے بلایا جائے گا. اور جن کا ایمان بہت سنسیئر ہوگا ان کو باب الایمان سے بلایا جائے گا. اور جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں, جو اپنے سب کانشیس میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ رکھتے ہیں, ان کو باب الذکر سے بلایا جائے گا. ابو بکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ دروازوں میں سے جاتا ہے جنت میں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ایسا بھی انسان ہوگا جو سارے دروازوں میں سے اس کو بلایا جائے گا؟ کیا ایسا کوئی انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سارے دروازوں سے انوائٹ کریں گے یا بلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں, ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ ابو بکر کہ تم ان میں سے ایک ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سارے دروازوں سے جائیں گے, انشاءاللہ داخل ہوں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان 8 دروازوں سے ہمیں بھی بلایا. تو یہ ہو گیا جنت کے دروازے. باب الصلاۃ, باب الجہاد, باب الصدقہ, باب الریان, باب الحج, باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, باب الایمان, باب الذکر. ابھی آتے ہیں ہم سدرۃ المنتہا کی طرف. سدرۃ المنتہا بہت بڑا جھاڑ ہے جو جنت میں ہے, اور اس کے فروٹس اتنے بڑے ہیں, بڑے مٹکوں کی طرح ہیں ان کے فروٹس, اور اس کا ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے, اور یہ بہت بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ جھاڑ ہے. تو یہ جنت میں ہے اور بہت بہت بڑا جھاڑ ہے. اس کی جڑیں 7ویں آسمان تک آتی ہیں, 6 آسمان تک آتی ہیں, اور اس کے برانچز 7ویں آسمان تک چھوتے ہیں. اور جو اس کے برانچز جو 7th ہیون کو چھوتے ہیں, وہ وہاں پر ایک باؤنڈری ہوتی ہے, لائک وہ اس کے آگے کسی کو اجازت نہیں ہے جانے کی. تو سدرۃ المنتہا is also known as the lowest tree of the utmost boundary beyond which the angels cannot ascend. تو angels اس کے پار نہیں جا سکتے, کوئی بھی اس کے پار نہیں جا سکتے. تو جو کچھ بھی سدرۃ المنتہا کی حد ہے, اس حد میں جتنی بھی کریشن کے پاس نالج ہے, وہ باؤنڈری, اس باؤنڈری تک ہی ہماری نالج محدود ہے. وہ باؤنڈری کے آگے کی نالج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.
اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس نالج سے نوازتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو اس باؤنڈری کو کراس کیے تھے نائٹ آف جرنی میں. جب معراج پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تھی کہ وہ باؤنڈری کراس کر کے آئے. اور پھر جو بھی ڈیٹس ہم یہاں سے بھیجتے ہیں، جو بھی ڈیٹس ہمارے عرش تک جاتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. پہلے وہاں رکتے ہیں اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ اوپر لیتے ہیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نالج ہم تک پہنچتی ہے وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک آتی ہے اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ زمین پر اس کو ڈسینڈ کرتے ہیں. تو یہ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ ایک سدرا نام کا جھاڑ دنیا میں بھی کہیں تھا، موجود تھا، اور وہ بھی بہت بڑا جھاڑ تھا. اس کے پھل بھی مٹکے کی طرح ہوتے تھے اور اس کے لیوز بھی بہت بڑے ہوا کرتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا ایک اس کے ویسا ہی ایک جھاڑ دنیا میں بھی موجود تھا. بٹ یہ بات کتنی سچ ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن سدرۃ المنتہا کا ایگزسٹنس تو جنہ میں ہی ہے، اور اس کے روٹس 6th heaven پہ ہے اور اس کے برانچز، اس کے ٹہنیاں 7th heaven تک جاتی ہیں. اب اس کے بعد جو سدرۃ المنتہا کے بعد کی جو لمٹ ہے یا پھر بعد کی باؤنڈری کے بعد جو چیز ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا عرش. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کس طرح سے بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش بہت میگنیفیسنٹ ہے، اور جو جنہ کی جو چھت ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا عرش ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو کمپیریزن ہمیں ملتا ہے، جو ایک پکچر کھینچی جاتی ہے ایک حدیث کے ذریعے سے جو ہمیں ملتی ہے، وہ انکمپریہنسبل ہے. ایک ہیومن مائنڈ اس کو کمپریہینڈ کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کی کمپیریزن ہمیں کچھ ایسی ملتی ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی رنگ کو ایک صحرا میں پھینک دیتے ہیں، اگر ڈیزرٹ میں پھینک دیتے ہیں، تو وہ چھوٹی رنگ کا کمپیریزن جو ڈیزرٹ کا وہ چھوٹی رنگ کو ڈیزرٹ سے کمپیئر کیا گیا ہے، اور وہ چھوٹی رنگ از ایز equal to the 7 heavens and the earth, and whereas the desert is the کرسی of اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ کی چیئر ہے وہ ڈیزرٹ کے برابر ہے، اور وہ جو چھوٹی سی رنگ جو ہے وہ 7 heavens اور ارتھ کے برابر ہے. اور اس کے مقابلے میں جو چھوٹی چیئر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چیئر ہے وہ اب ہو جائے گی چھوٹی رنگ، اور اللہ تعالیٰ کا تھرون ہو جائے گا اور ڈیزرٹ. تو اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو سوچنے بھی بیٹھے تو آپ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے، وہ ڈاٹ 7 heavens اور ارتھ کے برابر ہے، اور وہ ڈاٹ کے اوپر آپ بہت بڑا سرکل بنائیے، وہ سرکل بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی کرسی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کو آپ چھوٹا ڈاٹ کنسیڈر کر لیجئے، پھر اس کے اوپر ایک بڑا سرکل بنائیے، اب وہ بڑا سرکل اللہ تعالیٰ کا تھرون ہو جائے گا. تو آپ اس کو کانسنٹرک سرکلز میں اگر آپ رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اٹ گوز ٹو انفینٹی. جو اس کا سائز ہوگا، عرش کا جو سائز ہوگا، انفینٹی تک جائے گا. اور جو ہمارا عرش سے ہمارے 7 heavens اور ارتھ کا جو کمپیریزن ہوگا وہ بہت بالکل ایک چھوٹے ڈاٹ کی طرح ہوگا. تو اٹ از انکمپریہنسبل اور بیونڈ کمپریہنشن کہ ہم اس کو سوچ بھی سکے کہ کتنا عظیم ہوگا یہ تھرون اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ اس تھرون کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کے جو روح ہوتی ہے اس کو ایک پرندے میں قبض کر لیا جاتا ہے، اور وہ پرندے ایک شینڈلیز میں ان کو رکھا جاتا ہے. وہ شینڈلیز اللہ تعالیٰ کے تھرون کے ایگزیکٹ نیچے ہوتے ہیں. دن کے ٹائم پر وہ باہر نکلتے ہیں اپنے باغ میں، وہ پورے کھاتے پیتے ہیں، نارمل ہیومنس کی طرح لیو کرتے ہیں اپنی لائف. اور پھر جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ اپنی شینڈلیز میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے پورے شہداء کا. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہداء کو مرا ہوا مت کہو. تو وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کے باغ میں ہیں، جنت کے باغ میں ہیں، اور ان کی روح کو پرندوں میں قبض کر لیا گیا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ created the throne as a sign of his power. تو یہ جو تھرون ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاور کو ڈینوٹ کرتا ہے، اور اس کو تھامے ہوئے ہیں 4 اینجلس، اور قیامت کے دن اسے 8 اینجلز اٹھائیں گے. اب جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑی سی ایک ویژول دیے ہے کہ ان کا تھرون کتنا عظیم ہے، تو اسی طرح سے یہ اینجلس کا بھی ایک چھوٹا سا ویژول ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک برڈ، فاسٹ فلائنگ برڈ، اگر وہ 700 سال تک اڑتی ہے، بہت تیز رفتار سے اگر وہ اڑتی ہے، تو جو ڈسٹینس کور کرتی ہے وہ 700 سال میں، وہ اینجل کے ایک کان اور شولڈر میں جو ڈسٹینس ہوگا وہ اتنا ڈسٹینس طے کرے گی. تو یہ تو ایک وہ اینجل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن ابھی پوری اینجل کا پورا اس کا پورا باڈی باقی ہے، تو وہ کتنا بڑا نہیں ہوگا وہ اینجل. تو وہ اینجلس بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہے وہ بھی، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہے. جنت کے دن قیامت کے دن وہ 8 اینجلس اسے اٹھائیں گے، لیکن ابھی فی الحال 4 اینجلس ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. سورہ الحدید میں آتا ہے آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ he is the one who created the heavens and the earth in 6 days, then established himself on the throne. وہ 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا اور اپنے آپ کو انہوں نے عرش پر قائم کیا. He knows whatever goes into the earth and whatever comes out of it, and whatever descends from the sky and whatever ascends into it. And he is with you wherever you are. تو اب یہ جو آیت ہے he is with you wherever you are، ہم اس کو ایسے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پریزنس ہر جگہ پر ہے، یہ غلط ہو جائے گا. ہمیں اس کو ایسے سمجھنا ہے کہ اللہ کا جو ایسنس ہے، اللہ کی جو نالج ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پریزنس ہے وہ عرش کے اوپر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ از the king, he is the ultimate king, and king cannot descend to the lower heavens, he can only be on the throne. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے تھرون پر ہی ہے، ان کا پریزنس ہمیشہ عرش کے اوپر ہی ہے، لیکن ان کی جو ایسنس ہے یا پھر ان کی نالج جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. ہمیں اسے ایسے سمجھنا ہوگا. ایک حدیث آتی ہے جہاں پر ایک صحابہ ہے، ان کا نام میں بھول رہی ہوں، his name is معاویہ بن الحکم. تو ان کی ایک میڈ ہوا کرتی تھی، ایک فیمیل میڈ ہوا کرتی تھی، تو وہ ان کے معاویہ بن حکم کے بکریوں کو چرانے کے لیے احد کے پہاڑ کے پاس جاتی تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا اور وہ گوٹس کو کھا لیا، اور معاویہ بن الحکم کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے جذبات میں وہ لیڈی کو یا پھر وہ ہیلپر کو تھپڑ مار دیا. اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے اندر ایک گلٹ محسوس کر رہے تھے، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پورا یہ سٹوری نریٹ کرتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اور وہ سرونٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور وہ جیسچر اپنے ہاتھ کو آسمانوں کی طرف بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے آزاد کر دو، یہ ایک سچی یہ ایک بلیور ہے، یہ ایک مومن عورت ہے، اسے آزاد کر دو. تو اس حدیث سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پریزنس ہے وہ عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایسنس ہے، ان کی نالج جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اور یہ بھی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جغلاوین سے بھی نزدیک ہے، تو وہ اپنے ایسنس میں نزدیک ہے، اپنے نالج میں نزدیک ہے، لیکن ان کا پریزنس عرش پر ہی ہے. اوکے، ابھی ہم آتے ہیں لیولز آف جنہ کی طرف. عبادہ بن الصامت narrated that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, جنہ میں 100 لیولز ہے، اور ہر لیول کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ایسا ڈسٹینس ہے، ایک ہیون اور ارتھ کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہوگا اتنا ڈسٹینس ہوگا ہر لیول آف جنہ میں. اور الفردوس ہائیسٹ لیول ہوگا، اور اس میں سے 4 نہریں بہ رہی ہوں گی.
تو جب کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو الفردوس مانگنا ہے ہمیں. تو یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ الفردوس از دا ہائیسٹ لیول آف جنت. اب ایچ لیول از انف ٹو فل آل انہیبیٹنٹس آف دی ارتھ. جو بھی جتنے بھی انہیبیٹنٹس ہیں ارتھ میں، ہر کریشن، ہر لیول میں ہم پورے کے پورے آ سکتے ہیں. ہر لیول، ہر جنہ کے لیول میں ہم پورے کے پورے آ سکتے ہیں. And people in the lower levels will see those in the higher levels like they see stars in the sky. Lower level کے people ایسے دیکھیں گے اوپر جیسے ہم stars کو دیکھتے ہیں. Higher level کے people کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور جو highest level ہے فردوس کا، وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، بالکل نیچے ہے، اور وہ سب سے کلوزسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے. اور ابو ہریرہ سے یہ ہمیں حدیث ملتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسک اللہ ٹو گرانٹ می الوسیلہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ او رسول اللہ یہ وسیلہ کیا ہے، الوسیلہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ it's the highest level of paradise and no one will attain it except for one man and I hope that I am him. تو یہاں پر اب یہ سوال آتا ہے کہ الفردوس بھی ہائیسٹ لیول کو کہہ رہے ہیں اور الوسیلہ بھی ہائیسٹ لیول کو کہہ رہے ہیں. کیا یہ ایک ہی نام ہے، ایک ہی پلیس کا نام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ جنہ میں بھی لیولز ہوں گے، there will be levels within levels. تو الفردوس میں ایک لیول ہوگا جس کا نام ہوگا الوسیلہ، اور وہ لیول صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریزرو کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیولز میں بھی لیولز ہوں گے. تو 100 لیولز ہے، اور پھر یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ صرف 100 ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بہت اور بھی لیولز ہوں گے جنت کے. اور اس کا ایک لیول کے بیچ اور ایک دوسرے لیول کے بیچ میں اس کا ڈسٹینس ایک ہیون سے دوسرے ہیون تک جانے کے برابر ہوگا. تو الوسیلہ سب سے ہائیسٹ لیول ہوگا جو کہ فردوس میں ہوگا. تو ہم بھی الفردوس کی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن الوسیلہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ریزروڈ ہوگا. ابھی ہم ریورز آف جنہ کی طرف آتے ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم added, I was raised to the lot tree and saw 4 rivers, 2 of which were coming out and 2 going in. تو سدرۃ المنتہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کر گیا تھا معراج، جب معراج کی جرنی پر وہ گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا سے 4 ندیاں بہ رہی ہیں یا 4 نہریں بہ رہی ہیں. دو ویزیبل ہے اور 2 ہڈن ہے، ایسے سمجھیے آپ اس کو، کیونکہ کئی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 4 نہروں میں سے 2 ویزیبل ہے اور 2 ہڈن ہے. So those which were coming out were Nile and Euphrates, and those which were going in were 2 rivers in paradise. Then I was given 3 bowls, one containing milk, another containing honey, and the third containing wine. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کا باؤل چوز کیا اور اس میں سے انہوں نے وہ دودھ پینا شروع کر دیا. اور it was said to him, you and your followers will be on the right path of Islam. تب یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں بہ رہی ہیں، 2 نہریں ویزیبل ہیں اور 2 نہریں ہڈن ہیں ہمارے سے. اب ان کا نام کسی اور حدیث میں آتا ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے نام ہیں سیحان، جیحان، الفرات والنیل are among the rivers of paradise. اب بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیحان ترکی میں ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ جیحان یروشلم میں ہے، اور ہمیں تو پتا ہے کہ الفرات عراق میں ہے اور النیل افریقہ میں ہے. لیکن جو اوپر کی حدیث ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر کی حدیث سے اور بھی کئی ایسے سملر حدیث ہمیں ملتے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ندیوں میں سے 2 ندیاں ہڈن ہیں اور 2 ندیاں ویزیبل ہے. تو اب ہمارے لیے ویزیبل الفرات اور النیل ہے، لیکن کئی لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ سیحان اور جیحان بھی ویزیبل ریورز میں ہی آئیں گے. بٹ اگین اس معاملے میں اسکالرس کا بھی اختلاف ہے کہ ہڈن ندیاں کون سی ہوگی، یا پھر یہ چاروں کے چاروں ویزیبل میں آئیں گے یا نہیں. یہ اسکالرس میں بھی اس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ سیحان ترکی میں ہی ہے اور جیحان یروشلم میں ہی ہے. ہاں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفرات اور نیل تو ہے، کیونکہ ہمیں
پتا ہے. بہت سارے ایسے حدیث ملتی ہیں جہاں پر ان کے بارے میں ڈیٹیل میں آیا ہے. لیکن سیحان اور جیحان کے بارے میں ہم ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتے. یہ تھی کہیں نہ کہیں دنیا میں، یہ ندیاں تھی، یہ نہریں تھی، لیکن وہ ابھی ہم سے چھپا دی گئی ہے، یا پھر وہ ان کا سمجھیے پانی ختم ہو گیا ہے. یہ بھی ایک حدیث آتی ہے کہ یوفریٹ کا جب سونے کا پہاڑ جب آئے گا اس میں، تو اس کا پورا پانی سوکھ جائے گا اور اس کے بعد سونے کا پہاڑ آئے گا. تو جب وہ پانی سوکھ جائے گا تو پھر یوفریٹس ریور نہیں کہلائے گی، تو وہ بھی ہم سے چھپا دی جائے گی. ایک معنوں میں جب جنریشن آفٹر جنریشن آئیں گے تو ان کے لیے یہ نہ کے برابر ہوگی، ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگا یوفریٹس کا ان کے لیے، تو ان کے لیے وہ ہڈن ہو جائے گی. تو تھوڑے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دو ہڈن ریورس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ان چار میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور دو ریورس ہے جو ہڈن ہوں گے، وہ کوئی اور ریورس ہوں گے. یہ ان چار میں سے نہیں ہو سکتے. وہ دنیا میں یہ چار ریورس دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود تھیں یا پھر ہے. یہ اس کے بارے میں ہم ایگزیکٹ اس کا لوکیشن نہیں بتا سکتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سیحان اینڈ جیحان. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گریٹسٹ سیولائزیشن ان ہیومن ہسٹری ور بلڈ اراؤنڈ دیز ریورس. تو ان کے یہ ریورس کے اطراف ہی بہت بڑے سیولائزیشنز بنے ہیں ہیومن ہسٹری میں. بٹ اگین اس میں اختلاف ہے اسکالرس کا، تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اب جو ہڈن ریورس کی بات آئی تو اس میں سے ایک ریور ہے یہ حوض کوثر، جو یہاں زمین میں تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ جنت میں ہی ہے. اس کے کئی سارے ہم کو ریفرنسز ملتے ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ جنت میں ہی ہے. تو یہ ایک ون آف دا ریورس ہو سکتی ہیں جو ہڈن ہے. اور بھی کئی سارے ریورس ہیں جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے. تو دیر آر مینی ریورس وچ آر ہڈن فرام اس، اور وہ جنت میں ہی ہمیں ملیں گی. لیکن وہ جو چار ریورس کے بارے میں جو ہم بات کیے، وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود دنیا کے ہی ریورس ہے، وہ ویزیبل ریورس میں سے ہی ہوں گے. تو الکوثر کے بارے میں بات کرتے ہیں. ون آف دا ہڈن ریورس از الکوثر، دا ریور گفٹڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، جب وہ 2 سال کے تھے، تو قریش اس کا سیلیبریشن کر رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کر رہے تھے، ان کی انسلٹ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ نازل کیا تھا، سورہ الکوثر. اور اس میں بتایا تھا کہ کتنی پریشس ریور ہے یہ جنہ میں، اور یہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوں گی. تو الکوثر از اے کوپیس سورس آف آل ادر ریورز ان جنہ. تو یہ سورس آف سپلائی ہوگی ہر ریورس کے لیے. جو جتنے بھی ریورز ہوں گے جنہ میں، الکوثر وڈ بی دا سورس آف سپلائی آف آل دا ریورز. its river bank is made from gold and the river bed and surrounding pebbles from precious gems. تو اس کے اطراف سونا ہوگا اور پریشس جیمز ہوں گے. اس کا ڈسٹ مسک کی طرح ہوگا. اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور جو ٹینٹس بنیں گے اس کے بینکس پر، وہ پرلس کے بنے ہوئے ہوں گے، موتیوں کے بنے ہوں گے. اور and beautiful large birds with long necks will be flying around overhead. تو بہت بیوٹیفل نظارہ ہوگا حوض کوثر کا، اور وہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوگی. And there are numerous ayat in the Quran describing the rivers of Jannah. الکاف میں آتا ہے آیت نمبر 31 میں، جنات تجری من تحتها الانہار، گارڈنز under which rivers flow. تو ایسے کئی ریورز ہوں گے جنہ میں جنتیوں کے لیے، جن کے نام ہمیں بتائے نہیں گئے. تو یہ ہمارے سے ہڈن ہیں، ایسے سمجھیے آپ. The description of paradise promised to the righteous is that in it are rivers of fresh water, rivers of milk that never changes in taste, and rivers of wine delicious to drink, and rivers of pure honey. یہ سورہ محمد میں آتا ہے آیت نمبر 15، جہاں پر ڈسکرپشن دیا گیا ہے کہ کس طرح کے ریورز ہوں گے. فریش واٹر کی ہوں گی ایک ریور ملک کی ہوں گی جو اپنا ٹیسٹ چینج نہیں کریں گی کبھی بھی. وائن کی ریور ہوگی اور شہد کی بھی ریور ہوگی. تو یہ جنتیوں کے لیے، رائچس سرونٹس کے لیے ایسے ریورس تیار کیے گئے ہیں جنت میں. So with this I will stop the session. آپ لوگ کے کچھ سوال ہے تو پوچھ لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Actually, I'm audible جی because تو میرا یہ کوشچن تھا فرسٹ کہ جو ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جو بھی جنتی ہوں گے وہ انٹر کریں گے جنت میں وہ جو ہے ینگ ہوں گے. تو آپ نے جیسے ڈسکرائب کیا کہ ان کی ایج جو ہوں گی 33 ہوگی. جی Young age, it could be 25, 26, and you know, early 20, late 20, and like that. So why only 33? جی تو دیکھیے اور بھی حدیث میں یہ آتا ہے کہ 30 to 33 کی بریکٹ دی گئی ہے. اور یہ ایسی ایج ہے جہاں پر ایک انسان بہت کیا کہتے ہیں اسے پیک پر رہتا ہے, اپنے فزیکلی فٹ Young. رہے گا, وہ ایموشنلی فٹ رہے گا, مینٹلی فٹ رہے گا. تو یہ بریکٹ کو ہی ینگ کہا گیا ہے اس حدیث میں, 30 to 33 کی بریکٹ میں. Okay. Okay. So why will they hairless and beardless? Because we all know that جو بال ہوتی ہیں اور جو مطلب کہ داڑیاں ہوتی ہیں مینس کے, وہ جو ہے خوبصورتی بڑھاتی ہے. تو پھر کیوں ہم لوگ جو ہے بنا بال کے ہوں گے؟ اور یہ اس کا جواب مجھے بھی نہیں پتا, وہ بنا بال کے کیوں ہوں. بیکاز جو ہے ہم لوگ ایسا نے سنا ہے کہ جنت کے بارے میں جو بھی انٹر کرے گا جنت میں وہ بیکیم اے مور بیوٹیفل اینڈ ہینڈسم لائک دیٹ, بہت خوبصورت ہو جائیں گے. تو ہم لوگ کو اتنا ہی پتا ہے کہ جن کے بال جو ہوتے ہیں وہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں. تو پھر اگر جو کوئی ہیئر لیس ہو جائے گا اور وہ برڈ لیس تو پھر بھی چلتا ہے, لیکن ہیئر لیس ٹوٹلی ویئرڈ ٹو امیجن دیٹ ہاؤ ول دے لک. جی وہ یہاں پر وہ بیوٹی اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرے گا, لیکن جنہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے رائٹ, وہاں پر کوئی انوی, جیلسی یا پھر کوئی گریف, سیڈنس نہیں ہوگی, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوگا. Everybody will be happy with however they are or however they will be raised in Jannah. تو it doesn't matter کہ آپ hairless ہو یا پھر with hair ہو. How does it matter جب وہاں پر کچھ ایموشن بھی نہیں ہوں گے اپنے. Okay. Sure. But yeah, still that this is a question mark that کیا ریزن ہے کہ جو ہے ہیئر لیس ہو جائیں گے. So we جی all have hands and legs and all the things, all the parts of our body, but except hair. Okay, one more question I want to ask with you, that is جیسے آپ نے بولا کہ جو ہے عبداللہ son of God محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ڈائی ہو گئے تھے, جو 2 سال کی عمر میں ہو گئے تھے. تو جو آپ نے جو ہے فرسٹ کلاس میں جو کانسیپٹ تھا کہ وہ لوگ ڈائی ہو جاتے ہیں, جو سب مطلب کہ جو ہے ایک ہوسٹ جو ہوتا ہے, ایک کانشیس عمر سے پہلے جو ڈائی ہو جاتے ہیں وہ لوویسٹ جنت کے پیپل ہوتے ہیں. اوکے, سو آر دے آلسو دیٹ لوئسٹ پیپل جنہوں نے جو ہے مانگا تھا کہ مجھے ایجیس چاہیے فار جرنی کے لیے, تو اللہ نے فیور کیا تھا. مبارک بھائی اس کا آنسر اگر آپ دے دیں گے تو بہتر ہوگا. Okay, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Before I answer, تھوڑا نا slides پیچھے جائیں آپ. Let me just add few points, then we'll move on towards question. ٹھیک ہے مبارک بھائی. You tell me where do I stop. Okay. جی یہاں پر نہ اسٹاپ کریں, اس سے پہلے اس کے بعد گیٹس آف پیراڈائز. یا اوکے, میں نا آپ کے سارے کوشچنس لوں گا انشاءاللہ. Okay, let's just add few more points to the slides, inshallah. Bismillah. Okay, with regards to the gates of Jannah. Okay, یہاں پر جتنے بھی گیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلیسٹلی جو ہے بتائے ہیں, یہ ایکچولی کیا سگنیفائی کرتے ہیں, یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے ایک ہر مسلمان کو جاننا. اوکے, اس سے نا ایک بہت ہی زیادہ ایک سینس آف سیٹسفیکشن جو ہے ایک انسان کو مل سکتی ہے with regards to his amal, okay, with regards to his actions inside the دنیا. ڈفرینٹ گیٹس آف جنہ جو ہیں یہ ایکچولی سگنیفائی کرتے ہیں the greatest اعمال inside the دنیا, right.
اور یہ اپنے آپ میں جو ہے انسان کے لیے کافی ہیں کہ وہ ان تمام تر اعمال میں جو ہے ایکسل کرے، تاکہ جو ہے اکارڈنگلی وہ جو ہے جنہ میں ان گیٹس کے تھرو انٹر کرے. اوکے، اینڈ دس ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر. اوکے، کہ ایک بندے کو جو ہے وہ تمام تر ان گیٹ سے جتنے بھی اعمال جو ہے سگنیفائی کیے ہیں، ان سب میں اس کو جو ہے مطلب اسی لیول کے اوپر ایکسل کرنا ہوگا جس لیول کے اوپر جو تمام تر جو ہے ان اعمال کی اسٹینڈرڈس کو سیٹ کیا گیا ہے. نو، obviously ہر ایک انسان کی جو ہے ایک ویکنس اور اسٹرینتھ جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے اٹیچ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صلات میں جو ہے بہت ہی زیادہ فوکسڈ اور پنچول ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دم محبت سے ایک فوکس کے ساتھ جو ہے صلات کو ادا کرتے ہیں، رائٹ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جہاد کے لیے پوری اپنی لائف جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ جہاد کو اپنی لائف میں پریورٹی دیتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں دے رہے ہوتے. سملرلی صدقہ جو ہے ایک جنراسٹی کی علامت ہے، رائٹ. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے اسٹنجی ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے بہت ہی زیادہ اسٹنجی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے تو آبویسلی کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اسٹنجی نہیں ہوا کرتے. لیکن تھوڑے سے لوگ ہو سکتے ہیں جو تھوڑا سا اسٹنجینس جو ہے شو کرتے ہوں گے آبویسلی، لیکن ان کے کمپیریزن میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ جنرس ہوتے ہیں، رائٹ. صدقہ تو وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریورٹی دیتے ہیں صدقہ کے لیے، تو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ صدقہ دینا. سملرلی روزہ رکھنا اور حج کے معاملات کو حج اس اعلیٰ انداز میں ادا کرنا جس طریقے سے پروفٹ صحابہ اکرام نے ادا کیا تھا. اینڈ قاذبین القیس، وہ لوگ جو اپنے اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اگین دس از ناٹ دی کوالٹی آف ایوری ہیومن، لیٹس سے ایوری بلیور، رائٹ. یہ ہر ایک بلیور جو ہے اس کوالٹی کو اس لیول کے اوپر پریکٹس نہیں کر سکتا. اگین اٹ فالز انڈر اسٹرینتھ اینڈ weaknesses. Again, Babul Iman and Babul Zikr, again, is the quality of a mu'min. The highest level of جو believer ہوتا ہے al-ihsan, muhsin, okay, walih, right. یہ تمام تر جو ہے highest level of a believer ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کی ہمیں جو ہے کثرت نظر آئے گی، ایمان کی کثرت، ذکر کی کثرت. اور کمپیریزن میں تمام تر جو عام طور پر جو بلیورز ہیں ان کے اندر جو ہمیں تمام تر چیزیں جو ہے نظر نہیں آئیں. تو یہ تمام تر چیزیں ایکسپلین کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی جو ہے کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہیں، رائٹ. تو اس کو اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکسل کرنے چاہیے، رائٹ. اگر سے کسی کی اسٹرینتھ جو ہے صلات ہے تو اس میں جو ہے اس کو مطلب بہت ہی زیادہ جو ہے ایکسل کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے جنہ کے اندر جو ہے ایٹ لیسٹ ون گیٹ جو ہے اس کے لیے پریزرو ہو جائے. آن دا ڈے آف قیامہ ہی ول بی میڈ to enter through باب الصلاۃ into جنہ. اوکے، اسی طریقے سے تمام تر جو ہے ان گیٹس کا جو ہے کانسیپٹ ہے. اوکے، اٹ از ویری بیوٹیفلی ایکسپلین بائی دی اسکالرس. آبویسلی یہ کوئی مطلب نا صحابہ اکرام کا یا پھر کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اسکالرس نے نا اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کو جو ہے آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز میں کنسیڈر کریں. اوکے، آبویسلی تمام تر جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ان سب میں ایکسل کرنا مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو تمام گیٹس اس کے لیے اوپن ہو جائے. لیکن when it comes to a particular human جو ہے فیتھ کے یعنی کہ ایمان کے جو ہے سب سے لوسٹ لیول کے اوپر بھی ہوگا، تو اس کو جو ہے چاہیے کہ جو بھی چیز جو ہے اس کی اسٹرینتھ ہے اس میں جو ہے اس کو ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ لیول تک جو ہے اس کو ایکسل کرنا چاہیے. اوکے، with that being said، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزوں کو جو اس کو ڈیمین کرنا چاہیے، obviously ان کو بھی جو اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، لیکن ایک پرائم چیز جس میں وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے اس کو جو obviously اس کو ایکسل کرنا چاہیے. اوکے، that will actually be a source for him to enter into Jannah, inshallah. Yes, move forward. سدرۃ المنتہا، آئی تھنک موسٹ پروبیبلی آپ نے وہ ساری پوائنٹس مینشن کر دی تھی یہاں پر. لیٹس موو فارورڈ، میں بھی بہت ساری اور چیزیں ہیں اس کے. اوکے، موو فارورڈ. Next slide. اوکے، وسیلہ. وتھ ریگارڈس ٹو دا وسیلہ ایک پوائنٹ یہاں پر میں مینشن کر دوں. وسیلہ اینڈ مقام محمود، یہ دونوں جو ہے سملرلی ایک ہی چیز ہے. وی کین سے دیٹ. اوکے، یہ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ
کہ جیسے آفرین نے کہا کہ جنہ کے اندر جو لیولز کے اندر لیولز ہوں گے. اوکے, دا ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ لیول جو ہوگا جس کا نام ہے وسیلہ, اسے ہم مقام محمود بھی کہتے ہیں, رائٹ. اب وہ مقام جو ہے صرف بلونگ کرتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے ریگارڈنگ جو حدیث میں مینشنڈ ہے کہ ہمیں جو ہے پروفٹ اسلام کے لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان کو جو ہے یہ مقام جو ہے ملے, رائٹ. دا دعا وچ وی ریڈ آفٹر دی ایوری اذان, رائٹ, جس کے اندر ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں. اینڈ the significance of that دعا is, جو بھی لوگ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں مقام محمود کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کے لیے جو ہے پروفٹ اسلام انٹرفیئر کریں گے, یعنی کہ شفاعت کے لیے جو ہے وہ انٹرسیڈ کریں گے آن اور بہاف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہمارے لیے شفاعت کریں گے. Okay, this is the significance of مقام محمود. Okay, let's move forward. Okay, with regards to the rivers of Jannah, again as Afrin said, دو جو ہے بہت ہی زیادہ ایکسپلیسٹلی ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ دو ریور جو ہیں بہت کلیئرلی دنیا کے اندر ہمیں پتہ ہے, الفرات اینڈ نیل. اوکے, یہ جو ہے جنہ سے ڈائریکٹلی یعنی کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے جو ہے نکل رہے ہیں, اور باقی جو ہے سیحان اور جیحان. اوکے, وتھ ریگارڈ ٹو جیحان, اوکے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے گی ہارن اسپرنگ ہے. اوکے, گی ہارن اسپرنگ جو جیروسلم, اولڈ سٹی آف جیروسلم میں جو ہے پائی جاتی ہے, آج بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. اوکے, وتھ لیس واٹر اوبیسلی. اور وتھ ریگارڈس ٹو سیحان, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کے علاقوں کی جو ہے طرف ہے, لیکن یہ خشک ہو چکی ہے. اوکے, تین ریور جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں, جیحان, فرات اور نیل. اور نیل اور فرات جو ہے وہ آبویسلی بہہ رہے ہیں. فرات بھی خشک ہو جائے گی کچھ سالوں میں آبویسلی, جب سونے کا پہاڑ نکلے گا اس سے پہلے جو ہے فرات کو خشک ہونا. آبویسلی یہ بہت ہی بڑا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دو ریور جو ہے ابھی بہہ رہی ہیں, تیسری جو ہے گیون اسپرنگ ہے وہ بھی بہہ رہی ہے, لیکن فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے گی, جس کے بعد جو ہے سونے کا پہاڑ جو ہے نکلنا ہے اس کے اندر سے. اوکے, نیکسٹ سلائیڈ. اوکے, یہاں پر کوثر, الکوثر کے ریگارڈنگ جو کوشچن تھا اب ہم اس کو انشاءاللہ لیتے ہیں. یس ثانیہ, یو کین ریپیٹ یور کوشچن. مائی کوشچن از واز دیٹ نا, آپ جو فرسٹ کلاس میں آپ نے جو مینشن کیا تھا کہ جو انفینٹس ہوتے ہیں وہ چائلڈہڈ کے ایج میں ہی جو ہے وہ ڈائی ہو جاتے ہیں, انہوں نے جو ہے فیور لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھے ایزی دے لائک دیٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیور کیا تھا. تو جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنس ہیں عبداللہ اینڈ قاسم, تو وہ جو ہے کیا وہ بھی جو ہے لوویسٹ جو جنہ کے انہیبیٹنٹس ہوں گے؟ اوکے, دیٹس ویری بیوٹیفل کوشچن. فرسٹلی نا پہلے ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لیں, پہلے سورہ کے کانٹیکسٹ کو, اور پھر نا وہ والا کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا. سورہ کا کانٹیکسٹ اصل میں یہ ہے کہ جب عبداللہ علیہ السلام, جب ان کی وفات ہوتی ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی ایج میں ہوگی, the age of 2, رائٹ, تو اس وقت تمام تر عرب کے جو سردار تھے وہ موک کر رہے تھے پروفٹ اسلام کے اوپر کہ پروفٹ اسلام کی جو نسل ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی, مطلب ان کے بعد جو ہے جو پروجنی ہے پروفٹ اسلام کی وہ کنٹینیو ہی نہیں ہوگی. اوکے, یہ موک کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پروفٹ اسلام کو ایز اے گفٹ جو ہے ریور آف کوثر جو ہے عطا کی تھی. انا اعطیناک الکوثر, انڈیڈ وی ہیو گرانٹیڈ ٹو یو الکوثر, رائٹ. تو یہ کوثر جو ہے گفٹ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کے اندر یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتایا گیا کہ جن کی نسل اصل میں ختم ہوگی وہ موک کرنے والے سرداران ہیں, پروفٹ اسلام نہیں ہے, کیونکہ دا کوثر جو ریور ہے وہاں پر پروفٹ اسلام کے تمام تر جو فالوورز ہیں یعنی کہ امہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر گیدر ہوں گے, رائٹ. اور وہاں سے جو ہے ان کو جنہ کے اندر جو ہے انٹری ملنے والی, رائٹ. تو یہاں تک بات کلیئر ہے. میں اس کو نا یہاں پر ایک سین 1 کی طرح نا اینڈ کرتا ہوں. اب واپس نا اس کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں کہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دا لووسٹ آف دی جنہ. اوکے, یہ لووسٹ آف دی جنہ نا اصل میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ٹرم ہے.
لیکن اصل میں جنہ میں ہائیسٹ اور لووسٹ کی طرح نا کوئی چیز نا آپ کہہ نہیں سکتے ان دنیا کے نا لینس سے، کیونکہ دا لووسٹ آف دی لووسٹ جو جنہ ہونا ہے وہ ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ دنیا کے کمپیریزن میں ہونا ہے. اوکے وہ انکمپریہنسیبل ہے. جس طریقے سے اگر سے نا کسی بندے کو لووسٹ بھی رینک مل جائے تو وہ بھی جو ہے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ گریٹسٹ آف دی گریٹسٹ بلیسنگس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگی اس کے لیے. اوکے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ فلسفی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم اس ٹرم کو استعمال کرتے ہیں. اوکے یہ مطلب نا کانسیپٹ بہت ہی کلیئر ہمارا ہونا چاہیے. اوکے اینڈ obviously تمام تر ایسے بچے جن لوگوں کو جن بچوں کی وفات جو ہے یعنی کہ ان کی بلوغت کی عمر سے پہلے ہو گئی تھی، تو اس کے ریگارڈنگ ہم نے ایک اور حدیث بھی جو ہے نریٹ کی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ پروفٹ نے ڈریم میں obviously یہ چیز جو ہے دیکھی تھی اور پھر نریٹ کیا کہ یہ تمام تر ایسے بچے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے گیدر ہوں گے. اوکے they will be with ابراہیم علیہ السلام and that hadith actually signifies کہ تمام تر ایسے بچے جو ہیں ہائیسٹ آف دی ہائیسٹ لیول آف جنہ میں ہوں گے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اوکے اور دوسرے جو میں نے کانسیپٹ ایکسپلین کرنے کے لیے دوسرے جو میں نے ایگزامپلس دیے تھے یعنی کہ لیپرس ہو گئے، جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں وہ ہو گئے، اور پھر دوسرے باقی لوگ یعنی کہ جو پلیگز میں یا پھر کسی کیلامیٹیز میں شہید ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم وہ والا ٹرم جو ہے اسی طریقے سے جو ہے انٹیکٹ رکھیں گے. لیکن اگین وہ ایک فلسفیکل ٹرم ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لیکن لووسٹ آف دی لووسٹ کی بھی جو ہے کمپریہنشن دنیا کے پرسپیکٹیو سے بالکل بھی جو ہے انکمپریہنسیبل ہے، اور اس کو جو ہے آپ گریٹسٹ آف دی گریٹسٹ بلیسنگس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سمجھ سکتے ہیں. اوکے اس کو یہاں پر نا اینڈ کروں گا تو اس کی سین 1 کی کنٹینیوشن دوں گا میں آپ کو. جب تمام تر جو ہے لوگ امہ جو ہے پروفٹ اسلام کے کوثر کے پاس جو ہے جمع ہو جائیں گے، وہاں پر جو ہے اصل میں دا ریور آف کوثر جو ہے اس کا جو پانی ہے اصل میں وہ بہت ہی سگنیفیکینٹ ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. دس ول لیڈ ٹو یور تھرڈ کوشچن جس میں آپ نے یہ پوچھا تھا کہ بیئرڈ لیس اور ہیئر لیس اگر سے ہیومن بینگس ہوں گے تو وہاں پر کس طریقے سے مطلب امیجن کریں گے تو آبویسلی دنیا کی پرسپیکٹیو سے یہ بیوٹی نہیں لگتی، رائٹ؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے داڑھی جو ہے یہ خوبصورتی کی علامات ہیں، آبویسلی یہ فطرہ ہیں. ہر عورت کی جو ہے یہ فطرہ ہیں، ایوری ویمن کی دے آر نیچرلی اٹریکٹڈ ٹوورڈز اے بیئرڈ گائے بیکاز یہ بیئرڈ جو اصل میں ایک نیچرل بیوٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اگر سے یہ نہیں ہوتی تو آبویسلی وہ اس طریقے سے اٹریکشن نہیں کریٹ کرتا مین اور ویمن کے اندر. یہ ایک فطری چیز ہے، رائٹ؟ لیکن یہ جو واٹر آف دی الکوثر ہے یہ اصل میں بہت سگنیفیکنٹ ہے اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو آبلیٹریٹ کرنے کے لیے کہ بیئرڈ لیس ہونا یا پھر ہیئر لیس ہونا یا پھر دوسرے اور علامات ہونا، یعنی کہ 30 میٹرز کی ہائٹ ہونا اور بھی دوسرے جو چیزیں ہیں ریلیٹڈ ٹو مین اینڈ ویمن. اگین یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہماری کیمسٹری جو ہے ری ڈیفائن ہو جائے گی اس واٹر کے تھرو. اوکے موسٹ پروبیبل یعنی کہ یہ بھی کوئی ایک حتمی اوپینین نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موسٹ ہائیلی ریگارڈڈ اوپینین ہے کہ جو ریور آف جو الکوثر ہے اس کا واٹر اصل میں کیمسٹری ریڈیفائن کرنے کے لیے جو ہے ساتھ ساتھ استعمال ہوگا. اوکے اس واٹر کے تھرو جو ہے ہر انسان کی جو ہے کیمسٹری اگین جو ہے وہ ریڈیفائن ہو جائے گی. اوکے the standards to which we live in دنیا will be completely obliterated. اوکے جنہ کے اندر جو اسٹینڈرڈس ہوں گے وہ تمام تر جو ہے ڈفرینٹ جو ہے ہوں گے دنیا سے، رائٹ؟ تو اسی ریور کے واٹر سے ہمیں وہ تمام تر جو ایموشنس ہیں جو ایک انسان کو سیڈنس یا پھر گریف یا پھر اسی طرح کے دوسرے نیگیٹو ایموشن یہ سارے جو ہے اسی واٹر سے جو آبلیٹریٹ. اوکے اگین دس از ون آف دی اوپینینس. اگین اگر ہم اس اوپینین کو اس وجہ سے لے رہے ہیں تاکہ نا ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے ریگارڈنگ دی واٹر اینڈ دی الکوثر. Okay, and the questions which you asked are rightly answered to via this opinion. Okay. Yes, Apu. مبارک بھائی اگر کیمسٹری ری ڈیفائن ہو رہی ہے تو پھر
جو ابھی کیمسٹری یہاں پر ہے مین اینڈ ویمن کی وہ چینج ہو جائے گی بول رہے ہیں ود دیٹ اوپینین. ود دیٹ اوپینین مطلب کمپلیٹلی چینج ہونا یہ بھی اس سے مراد نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ریڈیفائن ہوں گے وہاں پر. اوکے. I mean اگر سے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار, this is something like you know اس سے جو ہے ہر انسان دنیا کے اندر بھی اٹریکٹ ہوتا ہے. اب کیمسٹری کمپلیٹلی چینج ہو جانے سے اب اس کی اٹریکشن بھی کم ہو جائے گی. اگر سے یہ والا مطلب نا کوشچن رائز ہوتا ہے تو obviously we can say that کہ کمپلیٹ کیمسٹری نہیں چینج ہوگی. we say that کہ جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ ریڈیفائن ہوں. اوکے got it. Okay, I hope Sanya your questions are answered. Yeah, I got my answer. Okay, that's good. MashaAllah. اچھا مجھے ایک اور کوشچن ہے. وہ آپ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا کانسیپٹ پوچھا تھا تو اس سے میرا ایک کوشچن ریز ہوا تھا کہ وائی ابراہیم علیہ السلام, وائی ناٹ آدم علیہ السلام, بیکاز آدم علیہ السلام جو ہے ہمارے فور فادر وہ پہلے ہیومن ہے, تو اس ٹائم کے جو بھی بچے تھے اور لائک دیٹ, سو ان کے ساتھ کیوں نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں, اور وائی اونلی ابراہیم علیہ السلام, ادر پروفٹس کیوں نہیں؟ Okay, that's a really a good question. We can answer. Okay, لیکن اس سے نا کوئی بھی لیول کے اوپر آپ کے ذہن کے اندر انبیاء اکرام کے اندر جو ہے تفریق کرنے میں تفریق نہیں بننی چاہیے. اوکے, ذہن کے اندر. لیکن بات نہیں بہت یہ ہے, نہیں سمجھ لیں آپ, میں نا ایک ڈسکلیمر کی طرح یہ چیز بتا رہا ہوں پہلے آپ کو, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. اوکے, بیکاز دس از اے پارٹ آف آور عقیدہ. Okay, we consider all the messengers and prophets of Allah subhanahu wa ta'ala to be equal. Okay, کیونکہ پروفیٹ اسلام کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ don't compare Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم even to Yunus, Jonah, peace be upon him, right? This is the تعلیمات. Okay, with regards to your question, ابراہیم علیہ السلام کیوں, we know that کہ اگین ڈسکلیمر کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے جو ہے شمار کیے جاتے ہیں. اینڈ وی نو دیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ریفر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے آبا اجداد یعنی کہ دی گریٹ فادر. اوکے, اور انہی کی نسل سے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام جو ہے نبی جو ہے بنتے ہیں. اینڈ وی نو دیٹ. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے پاس کیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلوزنس ہے ان کی, ان تمام تر چیزیں جو ہے بہت ہائی لیول کے اوپر ہمیں سگنیفائی کرتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. That's why he is considered as Khalilullah, the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, it simply is again a blessing to be with Ibrahim alayhi salam. Okay, in comparison to again with Adam alayhi salam. Yeah, Right? it's so good. And I'll ask you and, because and again بہت سارے reasons نا میں اس کی state کر سکتا ہوں. I can actually give a complete session on this because Ibrahim alayhi salam is such a central figure in our Islamic history. Okay, Ibrahim alayhi salam جس طریقے سے انہوں نے اپنی ریولوشن سٹارٹ کی تھی اور جس ایج میں انہوں نے سٹارٹ کی تھی, اوکے, اگین دیٹ سگنیفائز کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو بی وتھ ہم, اوکے, ایز دی چلڈرنس اور ایز لیٹس سے ایز انفینٹس. اوکے, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے؟ yeah, I'm trying. Sorry, I'm getting. Sorry. میں نے یہ کوشچن اس لیے کیا, جب آپ اسلام پریچ کرتے ہو تو بہت سارے آپ کو کوشچن جو ہے آپ انکاؤنٹر کرو گے, بہت چھوٹے چھوٹے جو, تو اس لیے میں نے جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہا کہ وہی کیوں. That's all. Yeah, that's good. Okay, مطلب ایسے سارے کوشچن مطلب پوچھنے ہی چاہیے, لیکن کچھ ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں بہت زیادہ ورچو رکھتے ہیں, مطلب ایسے کانسیپٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں ورچوئس لگتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ ان کے اوپر کوشچن کیا جائے, رائٹ.
Yeah, you're right. That is part of our aqidah again, okay? Because the wisdom Yeah. of Allah subhanahu wa ta'ala is kamil, yani ki complete. And wisdom of humans is incomplete. Okay, Mubarra Tasneem, the women of Jannah will be having long hair, actually enhance their beauty. This is what I heard regarding hair. Yes, of course, being hairless, obviously, it is related to men's, okay? किसी भी तरीके से women's के साथ जो है ये चीज नहीं जोड़ी जा रही. Between them will be a partition. On its elevations are men who recognize all by their mark, and they will follow the companions of paradise. Peace be upon you. They have not yet entered it, but they will long around पे only men क्यों होंगे? अराफ पे only men क्यों होंगे? ये किसका दावा है? ये किसने क्लेम किया है? पहले ये बात बताएं. Those are the companions of ours abiding internally bearing as rewards for what they used to do. Philosophers कहते हैं कि अमाल की वजह से अल्लाह को कहता है कि अमाल की वजह से नहीं, अल्लाह तो कहता है कि अमाल की वजह से. Okay, that's a good question. Abira Sheikh has asked a really good question. कि मतलब हदीस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि लोगों को जो है जन्नत जो है उनके अमाल के बदले में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहम की वजह से मिलेगी. राइट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. अगेन अफरीन ने आई थिंक लास्ट क्लास में ना बहुत अच्छे से पॉइंट ना हाईलाइट किया कि जन्नत के अंदर जो तमाम तर रिवॉर्ड्स मिलने हैं इंसान को, या फिर लेवल मिलना है, या फिर दूसरे जो चीजें मिलनी हैं, वो अमाल की बुनियाद के ऊपर. राइट, लेकिन जन्नत के अंदर इंटर करना, जन्नत इन सेल्फ डिजर्व करना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के बुनियाद के ऊपर, ये किसी भी तरीके से इंसान के अमाल की बुनियाद के ऊपर जो है इंसान इंटर नहीं करेगा जन्नत के अंदर. ये दो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, इसको इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए. रजिल वर्ड है कुरान में. ओके, अगेन इट अगर से कुरान में ना किसी जगह के ऊपर जो एक्सप्लिसिटली कोई वर्ड जो इस्तेमाल किया जाए, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लिटरल मीनिंग लेना जो है उसी तरीके से जरूरी है. अगेन वी गो बैक टू आवर स्कॉलर्स एंड वी गो बैक टू हदीस, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है. एंड कुरान में बहुत सारे ऐसे आयात हैं जिनके अंदर जो है लिटरल मीनिंग जो है बिल्कुल भी नहीं लिया जाता. ओके, उससे मुराद जो है यानी कि कुल शय का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज, यानी कि शय से मुराद ये नहीं होती कि कोई चीज है. ओके, मतलब ये एक अलग ही तरीके की एक साइंस है जिसके वजह से जो है हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हर जगह के ऊपर जो है लिटरल अंडरस्टैंडिंग लेना जो है जरूरी नहीं है. पहले आपको ये क्लेम लेकर आना होगा कि इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक क्लेम किया जाता है कि ओनली मेन आर गोइंग टू बी ऑन द अराफ, तब जाकर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. ओके, अभी के लिए ये जो है कोई मैटर नहीं करती डिस्कशन में. ये बेसिकली एक जनरल विर्च्यू है उन तमाम तर ईमान वालों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं पर भी जो है ईमान की जो है अलामात उन्होंने जाहिर की है. ओके, उनके लिए एक जनरल विर्च्यू है. ओके, इट डजंट रियली मीन कि बस ये चीज होने की वजह से दे विल बी मेड to enter into Jannah directly. Obviously, again, वो उसी तरीके के मामलात होंगे जिस तरीके से मामला जो है हमें बताए गए हैं डे ऑफ क़यामत के दिन. ओके, अगेन रेफर बैक टू द लेक्चर ऑफ डे ऑफ क़यामत कि किन किन लोगों के साथ जो है किस किस तरीके के मामलात होंगे. एंड रेफर बैक टू द लेक्चर ऑफ हेल, जहन्नम, उसमें भी किस तरीके से किन किन लोगों के साथ क्या क्या मामलात होंगे. ओके, ये एक जनरल विर्च्यू है इन तमाम तर लोगों के लिए. ओके, और वो इस हदीस के साथ ना कॉम्प्लीमेंट करती है जिसमें ये नरेट किया गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर सबसे आखिर में उन तमाम तर लोगों को जहन्नम से रिहा करेंगे अपने हाथों से, राइट, जिनके दिल के अंदर जो है राई के बराबर भी जो है ईमान होगा. अगर उस हदीस के साथ इस हदीस को आप कंबाइन करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि शिद्दत क्या होनी है.
the punishment of fire की until that thing happens. From nowhere कि ये कोई special virtue है, okay? It's again a general virtue. एक आम फजीलत है, कोई स्पेशल फजीलत नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए जिसने, या फिर किसी भी इंसान के लिए जिसने ये बिलीफ के कलिमात जो है सिर्फ कहे नहीं जाहिर किए। क़यामत अचानक आने वाली है तो उसकी साइंस बताने की हिम्मत क्या हो सकता है? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसको फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट से जोड़ा जाता है। ओके, आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। दुनिया के अंदर अगर से आप तजुर्बे के लेंस से भी देखेंगे, अगर से कोई आपको जो है किसी डेंजर के बारे में इत्तला देता है, तो उस इत्तला से आप अपने आप के लिए क्या लेसन हासिल करते हैं? जस्ट बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, फितरी तौर पर ना ये सवाल है, एंड इट्स फॉर एवरीबॉडी। Improve yourself as much as you can. Yes, give yourself as much as you can and be prepared, right? ये तमाम तर जो है इससे हमें लेसन्स मिलते हैं। ये साइंस जो असल में हमें ये बताते हैं कि पहली तो बात ये है कि इसका हिस्सा ना बन जाना, कि ये इस ग्रुप में ना हम खुद, तुम लोग मतलब ना शामिल ना हो जाओ, कि जो इस वजह से जो है मतलब जो यानी कि आई एम रिलेटिंग टू द नेगेटिव साइंस, जिसके बारे में बताया गया कि ऐसे ग्रोह होंगे क़यामत के नज़दीक, ऐसे लोग होंगे, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, राइट? कि इनमें हम लोगों को जो है इनमें से शामिल नहीं हैं। ये एक बहुत ही बड़ी जो है हमारे लिए एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग जो है प्रिपेयर करें अपने आप, ओके? हम लोग जो है इससे लेसन हासिल करें, इम्प्रूव करें अपने आप। तमाम तर चीज़ें जो है मतलब अगेन हमारे लिए एहसान के तौर पर बताएगी, ओके? और बस ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मतलब ये तो मतलब जनरली तौर पर मैंने आपको बता दिया, स्कॉलर्स का ना अमूमी तौर पर ये ओपिनियन। एक और चीज़ भी क्या है जो इससे रिलेटेड है कि तमाम तर अंबिया इकराम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इन सब लोगों ने जो है आखिरी दौर की जो अलामातें जो है इन्होंने बताई हैं, राइट? ये क्या चीज़ है? ये हर इंसान की फितरी तौर पर एक्सपेक्टेशन है कि अगर से कोई बंदा अपने आप को स्पेशल क्लेम करता है या फिर वो रिविलेशन है कि वही जो है उसके ऊपर नाजिल होती है, अगर से ये चीज़ क्लेम करता है, तो ऑब्वियसली उसको फ्यूचर के बारे में जो है चीज़ें बताना ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर ना सिर्फ अंबिया इकराम ने ये चीज़ बार बार बयान करते हैं, क्योंकि ये अवाम की तरफ से डिमांड होती है, फितरी तकाजा है, और ये तमाम तर उन अंबिया इकराम की पहचान होती है। ओके, वी कैन कॉल इट एज दलाइल नबुवा। तो इमाम बहकी ने एक किताब लिखी है दलाइल नबुवा, जिसके अंदर ना उन्होंने तमाम तर उन हदीसों को कलेक्ट किया है जो प्रॉफिट इस्लाम ने फ्यूचर के बारे में जो है बताई है, और वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक जो सच हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सच होने वाली हैं। ओके, तो ये भी एक वजह है कि जिस वजह से क़यामत की निशानियां बताई जाती हैं, ये इंसानों की जो है फितरी डिमांड रही है कि उन तमाम तर अंबिया इकराम से जिन्होंने जब भी क्लेम किया कि रिविलेशन उन तक आई है या फिर उन्होंने वो मैसेज कैरी करते हुए, ओके? तो इस वजह से भी जो है आपको क़यामत की साइंस जो है बताई गई। दो अलग अलग रीजंस मैंने आपको बता दिए, बट मेंबर से कुछ और ही मैसेज जाता है कि होने ही वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि साइंटिस्ट सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। ओके, मेंबर से जो भी मैसेज जाता है, ओके, इट डजंट रियली कंसर्न अस, ये हमारा कोई कंसर्न नहीं। व्हाट कंसर्न अस कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट वी कन्वे द राइट मैसेज फ्रॉम वेयर एवर वी कैन। ओके, किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं पर भी जो है हम जो है राइट मैसेज जो है कन्वे करें। Okay, again, we don't have control over the member, or let's say the person who's standing on the member. Okay, what concerns us is the right message should be delivered to the ummah. Again, that's our concern. कि अगर यूथ के लीडर्स अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, और एल्डरली पीपल के लीडर्स अबू बकर सिद्दीक और उमर है, तो
सारे लोग की एज 33 कैसे होगी? ओके, मोस्ट प्रोबेबल आंसर ना इसका ये हो सकता है कि तमाम तर यूथ से मुराद है दोज पीपल who were youth in dunya and those people who were elderly in dunya. Okay, that could be the most probable answer. Again, I am unaware of the scholarly opinion regarding this. जी, एक स्कॉलरली ओपिनियन ये है कि जो अपने बुढ़ापे में जिनका इंतकाल होता है तो वो वैसे लोग के सरदार अबू बकर और उमर होंगे, और जो अपनी यूथ में इंतकाल होता है जिसका, वो लोग के लीडर ये होंगे। I mean, Yeah, वही तो बता रहा हूँ, same. वही तो हाँ, yeah. ओके, ये तो बहुत क्लियर है, मतलब सिर्फ एल्डर्स और यूथ के नहीं, स्कॉलर्स की भी सरदार होंगे, राइट? मुआद इब्न जंबल रदियल्लाहु अन्हु अगेन स्कॉलर्स के सरदार है। जो तमाम तर उलमा हैं उनको जो लीड करेंगे वो मुआद इब्न जबल है, राइट? जी, और इसी तरीके से दूसरों के शुहदा के सरदार है, ओके, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु अगेन शुहदा के सरदार है। जी, लेकिन हर किसी की एज 33 ही होगी। या दैट्स वेरी क्लियर। जी, प्राइम एज, राइट, जिसमें इंसान को शऊर भी आ जाता है और फिर फिजिकल लेवल के ऊपर, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और फिर चारों क्वेश्चंस के ऊपर इंसान जो है इतना डेवलप हो जाता है। अगर नरवान में हम लोग साथ थे जो आज ऑनलाइन हैं तो वहाँ भी हम पर्सनल कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली जो लोग साथ थे तो ऑब्वियसली वो साथ थे वहाँ पर, ऑफलाइन ही, ऑनलाइन नहीं। concept of barzakh and नेक साले शुहदा भी are living in Allah's sky. का ये क्वेश्चन है कि जो शहीद होते हैं, शोहदा होते हैं, वो लोग क्या उस कॉन्सेप्ट में अलाइव रहते हैं जो बरज़ख हम लोगों ने अभी चैप्टर क्लोज किया है? मतलब कि बरज़ख एक अल्लाह ताला का गार्डन है, राइट? तो उस तरीके से क्या शोहदा वहाँ पे रहते हैं जो उनकी रूहें हैं? I think we answered this question before, right? कि इससे पहले हमने इसको आंसर किया था कि शुहदा की रूहों के साथ क्या मामला होना है, उसके बारे में एक्सप्लिसिटली हदीस में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ बरज़ख अगेन इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, राइट? तमाम तर रूहों के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है। विद रिगार्ड्स टू द रूह ऑफ शुहदा, उसके बारे में हदीस में ये बताया गया कि प्रॉफेट इस्लाम ने नरेट किया कि तमाम तर शुहदा जो होते हैं उनकी रूहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन बर्ड्स के अंदर जो एंटर कर देते हैं जो अर्श के नीचे जो है बैठे होते हैं। जैसे ब्रांच के ऊपर ना बर्ड्स लैंड करते हैं, वैसे अर्श के नीचे जो है बर्ड्स लैंड करते हैं। उन बर्ड्स के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी रूहें जो है डाल देते हैं और तमाम जहान में जो है वो घूमते रहते हैं, और जब इवनिंग हो जाती है तब वापस जो है वहाँ पर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे क्वेश्चन करते हैं कि और क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, right? Because Allah subhanahu wa ta'ala already blessed us with so many great blessings, right? ये concept है शुहदा का। That's why कि सूरह अल-बकरा की जो आयत है जिसमें बताया गया कि शहीद शुहदा को जो है मुर्दा मत कहो क्योंकि वो जिंदा है लेकिन तुम लोग जो है परसीव नहीं कर सकते, right? This clearly explains the concept कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनकी रूहें जो है उन जानदार मखलूक के अंदर जो है डाल देंगे, जिस वजह से वो जिंदा होंगे क़यामत तक भी। ओके, दैट्स द रीजन कि ये आयत जो है एक्सप्लिसिटली हमें बताती है कि शुहदा को मुर्दा नहीं कहना। आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। वो सवाल मेरा भी है मुबारक भाई, हाउ टू अचीव हायर लेवल। ओके, अगेन गाइस वी डोंट नो द लेवल ऑफ पीपल इन दुनिया के अंदर हमें किसी का भी लेवल नहीं पता कि किसका लेवल कितना ज्यादा है। Okay, Allahu Alam. We don't know that. Okay, the only recommendation or advice, or let's say a suggestion, okay, तो हम ये कह सकते हैं कि be steadfast on the deen, okay, इस्तिकामत के साथ जो है लाइफ जो है स्पेंड करना, और फिर chase great death, that means die on Islam. ये दो बस ऐसी मतलब एडवाइस हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा हाईली स्कॉलरली रिगार्डेड जो एडवाइस है वो यही है, इस्तिकामत और डेथ दोनों जो है इस्लाम के। ये अगर से कोई बंदा जो अपनी लाइफ में इसको अपहोल्ड करता है, ऑब्वियसली
he is going to be on the highest level possible. Okay, he can be among shuhada, salihin, and siddiqeen, inshallah ta'ala.